Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको आयत नंबर 161 से तर्जमा और तफसीर बयान करूँगी। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। आयत नंबर 161। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और काफिर ही मरे, इन पर अल्लाह और फरिश्तों और इंसानों की सब की लानत है। वमातु वहुम कुफारुन, और जो हालत कुफर में मरे, सबसे बदबख्त आदमी कुफर पर मरने वाला है, अगरचे इसकी सारी ज़िंदगी आला दर्जे की इबादत और रियाजत और तबलीग व खिदमत दीन में गुजरी हो। कुफर पर मरने वालों पर अल्लाह की, फरिश्तों की और तमाम इंसानों की लानत है। इस आयत से मालूम हुआ मरते वक्त ईमान की दौलत से महरूम रह जाना सबसे बड़ी बदबख्ती है, और इस वक्त ईमान का सलामत रह जाना बहुत बड़ी शहादत है। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि वो अगरचे कितना ही नेक और पारसा, इबादत गुजार और परहेजगार क्यों ना हो, अपने बुरे खात्मे से खौफज़दा रहे। हमारे बुजुर्गाने दीन का भी यही तर्ज़ अमल रहा है कि वो सबसे ज़्यादा बुरे खात्मे के बारे में खौफज़दा रहते थे। चुनाचे जब हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का वक्त विसाल आया तो आपने रोना शुरू कर दिया। उनसे कहा गया, आप उम्मीद रखिए, अल्लाह सबसे बढ़कर गुनाहों से दरगुजर फरमाने वाला है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया, तुम क्या समझते हो कि क्या मैं अपने गुनाहों की वजह से आंसू बहा रहा हूँ? अगर मैं जानता कि अल्लाह की वादनीयत पर कायम रहते हुए मरूंगा तो फिर मुझ पर पहाड़ों के बराबर भी गुनाह डाल दिए जाते तो मुझे कोई परवाह न होती, यानी ईमान पर मौत हो जाए तो मुझे कुछ डर नहीं। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इंतकाल के वक्त जब आपके साहबजादे ने तबीयत दरियाफ्त की तो फरमाया, अभी जवाब का वक्त नहीं है, बस दुआ करो कि अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पर कर दे, क्योंकि इब्लीस लाइन अपने सर पर खाक डालते हुए मुझसे कह रहा है कि तेरा दीन से ईमान सलामत ले जाना मेरे लिए बाइसे मलाल है, और मैं इससे कह रहा हूँ कि अभी नहीं, जब तक एक भी सांस बाकी है मैं ख़तरे में हूँ, मैं तुझसे पुरअमन नहीं हो सकता। हजूर गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु औलिया के सरदार हैं, लेकिन खौफे खुदा का जो आलम था इसका अंदाज़ा आपकी तरफ मंसूब इन अशार से लगाया जा सकता है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वईद के दिन फरमाया, यानी लोग कह रहे हैं कि कल ईद है, कल ईद है और सब खुश हैं, लेकिन मैं तो जिस दिन इस दुनिया से अपना ईमान सलामत ले गया, मेरे लिए तो वही दिन ईद होगा। यहाँ आयत में काफरों पर लानत की गई है। ये मसला याद रखना चाहिए कि जिस शख्स के कुफर पर मरने का यकीन ना हो, इस पर लानत ना की जाए। नीज फासिक का नाम लेकर लानत जायज़ नहीं, जैसे कहा जाए फलां शख्स पर लानत हो, अलबत्ता वस्फ के साथ लानत कर सकते हैं, जैसे हदीस में झूठों, सूदखोरों, चोरों और शराबियों वगैरह पर लानत की गई है। नीज वस्फ के एतबार से लानत कुरान पाक में भी की गई है, जैसे झूठों के बारे में फरमाया गया है, लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, सूरह अल इमरान की आयत नंबर 61 में, यानी झूठों पर अल्लाह की लानत, वन्नासी अजमाइना, और तमाम लोगों की लानत है। मोमिन तो काफरों पर लानत करेंगे ही, बरोज़े क़यामत काफर भी एक दूसरे पर लानत करेंगे। आयत नंबर 162, वो हमेशा इसमें रहेंगे, इन पर से अजाब हल्का ना किया जाएगा और ना इन्हें मोहलत दी जाएगी। ला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाबु, इन पर से अजाब हल्का ना किया जाएगा। कुफार को कभी अजाब से छुटकारा ना मिलेगा और ना उन्हें नेक अमाल की या तौबा की मोहलत दी जाएगी। काफिर का अमल उसे कुछ नफ़ा नहीं देता।
البتہ علماء نے فرمایا ہے اور حدیث سے سمجھ آتا ہے کہ جس عمل کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے ہو، اس سے کافر کو بھی فائدہ ہوتا ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ ابو طالب کے عذاب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے کمی ہوئی، اور یوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ابو لہب نے اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کیا، تو جس انگلی کے اشارے سے اس نے آزاد کیا تھا اس سے اسے کچھ سیراب کیا جاتا ہے۔ یہی کلام علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابو لہب والی حدیث کے تحت عمدۃ القاری جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 45 پہ فرمایا ہے۔ آیت نمبر 163، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بڑی رحمت والا مہربان ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ کفار نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کی شان اور صفات معلوم کی تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے، نہ اس کے اجزا ہیں نہ کوئی اس کی مثل ہے، معبود اور رب ہونے میں کوئی اس کا شریک نہیں، وہ اپنی ذات اور صفات اور افعال میں یکتا ہے، مخلوق کو تنہا اسی نے بنایا اور وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے، ایک یہ آیت وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، دوسری سورہ آل عمران کی ابتدائی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت نمبر 164۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی تبدیلی میں اور کشتی میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ساتھ مردہ زمین کو زندگی بخشی اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھلائے، اور ہواؤں کی گردش اور وہ بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم کے پابند ہیں، ان سب میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں نشانیاں ہیں۔ کعبہ المعظمہ کے گرد مشرکین کے 360 بت تھے جنہیں وہ معبود مانتے تھے۔ انہیں یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی کہ معبود صرف ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی لیے انہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی آیت طلب کی جس سے اللہ کی وحدانیت ثابت ہو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں یہ بتایا گیا کہ آسمان اور زمین کی تخلیق، آسمان کی بلندی، اس میں چمکتے ہوئے ستارے، اس کا بغیر ستونوں کے قائم ہونا، سورج چاند ستاروں کے ذریعے اس کی زینت، سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ جو ہی زمین اور اس کی وسعت، اس میں موجود پہاڑ، معدنیات، جوہرات، اس میں رواں سمندر، دریا، چشمے، اسے اگنے والے درخت، سبزہ، پھل، پھول، نباتات، شب و روز کا آنا جانا، دن اور رات کا چھوٹا بڑا ہونا، سمندر میں بھاری بوجھ کے باوجود کشتیوں کا تیرنا، لوگوں کا اس میں سوار ہونا، سمندری عجائبات، ہواؤں کا چلنا، سمندر کے ذریعے مشرق اور مغرب میں تجارت کرنا، سمندر سے بخارات کا اٹھنا، بارش کی صورت میں برسنا، بارش سے خشک اور مردہ زمین کا سرسبز و شاداب ہو جانا، اس پانی اور اس کے ثمرات سے زندگی میں باغ و بہار آنا، زمین میں کروڑوں قسم کے حیوانات کا ہونا، ہواؤں کی گردش، ان کے خواص اور عجائبات، یہ تمام چیزیں اللہ کے علم و حکمت اور اس کی قدرت اور وحدانیت پر عظیم دلیلیں ہیں۔ یہ سارا تو ایک قسم کا اجمالی بیان ہے۔ ناظرین، جو چیزیں ابھی میں نے آپ کو بیان کی ہیں، ان میں سے ہر ایک پر جداگانہ غور و فکر کریں تو اللہ کی قدرت کے ایسے حیرت انگیز کرشمے نظر آتے ہیں کہ عقل انسانی دھنگ رہ جاتی ہے۔ کائنات میں انتہائی کثرت سے پائی جانے والی ہوا پر اگر غور کر لیا جائے تو اس میں نہ جانے کتنی گیسیں، کتنی تاثیرات
اور ضروریات انسانی کی کتنی بنیادی چیزیں ہیں۔ صرف یہی دیکھ لیں کہ اگر ہوا نہ ہو تو تمام انسان 10 منٹ کے اندر مر جائیں۔ زمین کے اوپر اور ہوا میں پائے جانے والے جانوروں کی حیات ختم ہو جائے۔ یہ تو قدرت الہی کی ایک قسم کی صرف ایک تاثیر ہے، جبکہ قدرت الہی کی کھربوں سے زائد قسموں میں ایک چیز میں کروڑوں عجائب بات ہیں۔ کسی زمانے میں آنکھ کو صرف دیکھنے کا ایک آلہ سمجھا جاتا تھا، اور علمی ترقی کے ساتھ ساتھ آنکھ کے ایسے ظاہر و باطنی، جسمانی اور روحانی عجائبات سامنے آ رہے ہیں کہ اب صرف آنکھ سے متعلقہ علوم کی اقسام نہ جانے کتنی ہیں، اور لاکھوں لوگ اس علم کے ماہر ہونے کے باوجود اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے آنکھ سے متعلق ہر چیز کا علم حاصل کر لیا ہے۔ اس آیت مبارکہ اور اس کی تفسیر سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سائنسی علوم بھی معرفت الہی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جیسا کہ سائنسی علم زیادہ ہوگا، اتنی ہی اللہ کی عظمت اور قدرت کی پہچان زیادہ ہوگی۔ لہٰذا اگر کوئی دین اسلام کی خدمت اور اللہ کی معرفت کی نیت سے سائنسی علوم سیکھتا ہے تو یہ بھی عظیم عبادت ہوگی۔ نیز اللہ نے جو کائنات میں غور و فکر کا حکم دیا ہے، یہ اس حکم کی تعمیل بھی قرار پائے گی۔ آیت نمبر 165۔ اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں، انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں، اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور اگر ظالم دیکھتے جب وہ عذاب کو آنکھوں سے دیکھیں گے، کیونکہ تمام قوت اللہ ہی کی ہے، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں۔ مشرکین اپنے باطل معبودوں سے اسی طرح محبت کرتے تھے جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ بتوں کی عبادت کرتے، ان کے لیے اللہ کی صفات ثابت کرتے، ان کے نام پر جانور ذبح کرتے۔ جو معاملات صرف اللہ کے لیے خاص ہیں وہ اپنے بتوں کے ساتھ کرتے، ان کی خاطر کٹ مرنے کو تیار رہتے۔ یہ سب باطل اور مردود تھا۔ یاد رہے کہ اللہ کے پیاروں سے محبت اللہ ہی کی وجہ سے ہوتی ہے، لہٰذا اس محبت کو جدا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے ہمیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے تو یہ اللہ ہی کی محبت ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے مقبول بندے تمام مخلوقات سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ محبت الہی میں جینا اور محبت الہی میں مرنا ان کی حقیقی زندگی ہوتا ہے۔ اپنی خوشی پر اپنے رب کی رضا کو ترجیح دینا، نرم و گداز بستروں کو چھوڑ کر بارگاہ نیاز میں سربسجود ہونا، یاد الہی میں رونا، رضائے الہی کے اصول کے لیے تڑپنا، سردیوں کی طویل راتوں میں قیام اور گرمیوں کے لمبے دنوں میں روزے، اللہ کے لیے محبت کرنا، اسی کی خاطر دشمنی رکھنا، اسی کی خاطر کسی کو کچھ دینا اور اسی کی خاطر کسی سے روک لینا، نعمت پر شکر، مصیبت میں صبر، ہر حال میں خدا پر توکل، اپنے ہر معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا، حکام الہی پر عمل کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا، دل کو غیر کی محبت سے پاک رکھنا، اللہ کے محبوبوں سے محبت اور اللہ کے دشمنوں سے نفرت کرنا، اللہ کے پیاروں کا نیاز مند رہنا، اللہ کے سب سے پیارے رسول و محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل و جان سے محبوب رکھنا، اللہ کے کلام کی تلاوت، اللہ کے مقرب بندوں کو اپنے دلوں کے قریب رکھنا، ان سے محبت رکھنا، محبت الہی میں اضافے کے لیے ان کی صحبت اختیار کرنا، اللہ کی تعظیم سمجھتے ہوئے ان کی تعظیم کرنا۔ یہ تمام امور اور ان کے علاوہ سینکڑوں کام ایسے ہیں جو محبت الہی کی دلیل بھی ہیں اور اس کے تقاضے بھی۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر ظالم دیکھتے، آیت کے اس حصے میں کافروں سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن کے عذاب کا منظر اگر دیکھ لیں تو انہیں معلوم ہوگا کہ وہ کتنا خوفناک منظر ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔